हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम इशू है बात करने के लिए। इजराइल में विदेशी कंपनियों से कह दिया गया है यमन के लीडर की तरफ से कि या तो मुल्क छोड़ करके भाग जाओ, नहीं तो नतीजा भुगतो। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि अब सिर्फ बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद करना और हैफा सी पोर्ट और एलात पोर्ट बंद करने के आगे अब बात आ गई है। यानी यमन ने अपने लेवल पर कुछ मरहले तय किए हुए हैं और वो जंग को एक एक मरहला आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ है उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आज खास मेहमान है सैयद अली बाकर आबदी साहब, जो बेरूत में रहते हैं, वहां अल मारिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और भारत के मंगलोर के नजदीक अलीपुर से उनका ताल्लुक है। आज वो बेंगलोर में हैं और वो हमसे बात करेंगे। कई और अहम चीजें हैं। एक तो ये कि सऊदी अरब में जो मक्का का हरम है, यानी सबसे ग्रैंड मॉस्क जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, सबसे बड़ी मस्जिद मक्का में, उसके सबसे बड़े इमाम ने सऊदी अरब में 600 जगहों पर शराब सर्व करने को जायज करार दे दिया है। आखिर क्या है ये, किस तरफ जा रहा है सऊदी अरब? ऐसे वक्त में ये बयान आया जबकि हज का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके अलावा बात करेंगे कि इजरायली मीडिया में क्या कुछ चर्चा हो रही है, उधर इजराइल और सीरिया के बीच में क्या कुछ बातचीत चल रही है, खुफिया बातचीत, कभी कभी खुल करके बातचीत, वहां क्या हो रहा है। सैयद अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा, ये यमन की तरफ से जो धमकी आई है उसमें आप कैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नमस्कार। आज 3 तारीख है, 3 जून है। 3 जून 1979 को बहुत बड़े रहबरे इनकलाब इस्लामी ईरान का इंतकाल हुआ कि जिन्होंने इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया, इस्लामी इनकलाब, कि जिसको 40 साल से ऊपर हो गए हैं। और एक वो अजीम शख्सियत कि जिसका जिक्र मैं समझता हूँ कि बस चंद लम्हों में अपने दर्शकों के लिए ये बात पहुँचा दूँ कि जिसने इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया, उसने उसकी ज़िंदगी इनकलाब के बाद और इनकलाब से पहले उसको देखें तो वाकई बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बोरिया और चटाई पे रहने बैठने वाला इंसान और बिल्कुल तवाज़ु और इंकिसारी से ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को ज़ेर कर देता है और उस ताकत को ये आवाज़ बुलंद करते हुए कि ला शर्किया ला गरबिया जमहूरिया इस्लामिया, कि ना हम जो है क्या ईस्ट और ना वेस्ट की ताकतों पे उस वक्त जो दो धड़े चल रहे थे, हम जो है क्या इस्लामी जमहूरिया की बात करते हैं, इस्लामी हुकूमत की बात करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल उन पे लाखों रहमतें नाजिल करे और उनका ये बर्पा किया हुआ इनकलाब अभी भी इस्लामी जमहूरिया ईरान की शक्ल में बाकी है और मुस्तमिर है। अब आए उसी की यकीनी तौर पर मैं उसमें हल्का सा ये बता दूं कि ईरान के इस्लामी इनकलाब के बानी रहनुमा यानी फाउंडर लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, जिनको इमाम खुमैनी भी कहा जाता है, उनकी बरसी का मौका है। 3 जून 1979 को उनका इंतकाल हुआ था और उनका वो नजरिया, वो शख्स जिसने आखिरी सांस किराए के तकरीबन 50 गज के मकान में ली हो आखिरी सांस, उसके इनकलाब का नतीजा है कि आज अमेरिका और इजराइल इस इलाके में अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। और अब हालत ये हो गई है कि अमेरिका को सीधे हमास से बात करनी पड़ रही है, सीधे हुथी अंसारुल्लाह से बात करनी पड़ रही है और सीधे ईरान से बात करनी पड़ रही है। जी, आप अपनी बात आगे जारी रखें। जी, तो ये जो यमन का सिलसिला है, ये भी समझ लीजिए कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की जो है क्या है का एक फल कह सकते हैं, एक समरा कहा जा सकता है कि जो आज इतनी बड़ी ताकत में सामने आया हुआ है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हुए और कुरानी मदरसे को अपनाते हुए। अभी 3-4 दिनों से ये सिलसिला जारी है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट मोहम्मद अल मशात ने बाहर की जितनी भी कंपनियां इसराइल में हैं
ان کو باقاعدہ طور پہ الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ دیکھو اسرائیل تمہارے لیے امن و امان کی جگہ نہیں ہے، اگر تم اپنا سرمایہ بچانا چاہتے ہو اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس جگہ کو چھوڑ دو، اگر اسی جگہ پہ رہو گے تو تمہارا سرمایہ بھی ڈوب جائے گا اور تمہاری کمپنیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس سے ایک بہت بڑا خلفشار مچا ہوا ہے اسرائیل میں۔ یدیت احرنو اور اس کے ساتھ ساتھ واللہ، جو یہ عبری میں جو ایک جو پیپر چھپتے ہیں وہاں پہ نیوز پیپر، ان میں باقاعدہ طور پہ اس پہ جو ہے کیا ہے ایک واویلا مچی ہوئی ہے اسرائیل میں۔ کہا کہ پہلے تو جو ہے کہ ہماری بندرگاہوں کو بند کیا انہوں نے، حوثیوں نے، انصار اللہ یمنی افواج نے، پھر اس کے بعد جو ہمارے ایئرپورٹ کو، اب اس کے بعد جو ہے کیا بڑی بڑی جو کمپنیاں اسرائیل میں ہیں ان کو یہ دھمکی دے کر ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یہ صاف صاف طور پہ انہوں نے بتایا، اور اس میں درمیان میں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر ہم چاہیں تو جس طریقے سے اسرائیل نے ہمارے یعنی مسافر بردار جہاز کو صنعاء ایئرپورٹ پہ مارا، وہ بھی جبکہ حجاج کو لے جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا، ہم بھی جو ہے کیا وہاں پہ مار سکتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ پبلک کو بھی مار سکتے ہیں۔ جب ہمارے میزائل جو ٹارگیٹ ہمارا ہے جہاں پہ گرنا ہے وہیں پہ جا کے گر رہا ہے، جتنی بھی اس کی ڈیفنس سسٹم ہے کوئی کچھ کام نہیں کر رہا ہے اس کے لیے، تو پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس کیا کچھ طاقت و قوت ہے، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، یہ حملے اسی وقت رکیں گے جب تم غزہ کی نہتہ عوام پہ حملے بند کرو، جنگ بند کرو، اور ان کا جو چاروں طرف سے جو ایک محاصرہ کیا ہوا ہے اس کو ختم کرو، جلد سے جلد چیزیں وہاں پہ پہنچیں، دوائی پہنچیں، کھانے پینے کی چیزیں پہنچیں۔ اور ابھی کاظمی صاحب کل جو ہے کیا ہے میزائل ذوالفقار انہوں نے مارا، وہ میزائل کی صرف سینسر پورے کے پورے اسرائیل میں، کل یدیت احرنوت لکھتا ہے کہ پہلی مرتبہ اتنے زیادہ شہروں اور گاؤں میں باقاعدہ سینسر بجا اور لوگ بھاگ کر دوڑ کر بنکروں میں جانے لگے۔ کہا کہ 4 ملین اسرائیلی اس ایک میزائل سے جو ہے بنکروں میں گئے، بھگدڑ مچ گئی اور ایئرپورٹ بند ہو گیا۔ یہ سلسلہ جاری ہے جب سے انہوں نے اسناد کا کام شروع کیا ہے غزہ کی مدد میں، اس یہ باقاعدہ طور پہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ان کو خود اس کے مقابلے میں کیا کچھ مصیبتیں جھیلنا پڑ رہی ہیں کاظمی صاحب، باوجود اس کے یعنی ان کے ایئرپورٹ پہ حملے، ان کے بندرگاہوں پہ حملے، اور ان کی عام جگہوں پہ حملے کی جس میں جو ان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، باوجود اس کے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو ہے حملے جاری رہیں گے۔ پھر کل جو بیان دیا ہے وہ پہلے کے جو بیانات تھے اس سے مختلف ہے۔ کل جو ان کی فوج کا جو اسپوک مین یحییٰ سری نے جو بیان دیا ہے، اس بیان میں چند جملے پہلے کے بیانات سے مختلف بیان کیے۔ پہلے تو وہ مبارکباد دی جتنے بھی ریزسٹنس گروپ ہیں فلسطین میں کہ آپ لوگوں نے ابھی 3 دن پہلے جو حملہ کیا اسرائیلی فوج پہ، کہ جس میں 20 سے زیادہ مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد، یعنی 20 مہینے ہونے کے بعد بھی، محاصرہ غزہ کا ہونے کے بعد بھی ابھی بھی اتنی طاقت و قوت موجود ہے کہ وہ اسرائیلی فوجیوں کو باقاعدہ ٹارگٹ بنا سکتے ہیں، ان پہ حملہ کر سکتے ہیں، صرف حملہ ہی نہیں ان کو مار سکتے ہیں۔ تو بہت بڑی مبارکباد پیش کی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہم بات مسلسل کہہ رہے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں، اور کہا کہ اے غزہ کے لوگوں، اور اے شہیدوں کی روحیں، اے زخمیوں اور بے گھر آسمان کے نیچے رہنے والوں، یاد رکھو کہ اگر ساری دنیا بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اب تقریباً ایسے ہی ہے، کوئی نہیں ہے، تو ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آخر لمحے تک تمہارا ساتھ دیں گے، اس شرط پہ کہ جنگ بند ہو اور محاصرہ ختم ہو، تم تک جو ہے کھانے پینے کی چیزیں اور دوائیاں پہنچتی رہیں، ورنہ جو ہے کیا ہے ہمارے حملے تمہاری مدد میں جاری رہیں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہاں پہ کاظمی صاحب، میں درشکوں کو یہ بتاؤں، کل برطانیہ کا ایک بحری بیڑا گزرنے والا تھا، تو انہوں نے جو ہے سب سے پہلے اجازت طلب کی بڑے ہی احترام کے ساتھ۔ دیکھیں کایا کس طرح سے پلٹی ہوئی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں جب چاہتے تھے، جس کو چاہتے تھے حملہ کرتے تھے۔ اب اس نے سب سے پہلے لکھا کہ جو لندن سے صنعاء کے لیے اور صنعاء کی حکومت اور ان کی فوج سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بحری بیڑا جا رہا ہے، یہ کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، آپ کے میزائلوں کو روکنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، ایک اپنی روٹینی طور پہ جس کو جانا ہے وہ جا رہا ہے،
اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم ریڈ سی میں داخل ہوں گے، اگر اجازت نہیں دیتے تو ہم ریڈ سی میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم آپ کی درخواست کو، آپ کی ریکویسٹ کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد جواب دیں گے۔ دوسرے دن جواب دیا، جب آپ کا روٹینی طور پہ بحری بیڑا آ رہا ہے ریڈ سی میں اور تمام وہ شرائط جو ہم نے بیان کیے ہیں ان شرطوں پہ اتر رہا ہے، تو پھر ہماری طرف سے اجازت ہے کہ وہ گزرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ گزرنے کے بعد اس کو بہانہ بنا کر اگر کہیں بھی کچھ ہوا، یا ہمارے میزائل کو روکنے کے لیے میزائل چلائے گئے، یا ہمارے جو ہے کہ ڈرون کو روکنے کے لیے، تو پھر ہمارا نشانہ تمہارا بحری بیڑا ہوگا۔ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اس پہ آپ جاری رہیں۔ اب دیکھیں یہ وہ طاقتیں کہ جب اس سے پہلے جب چاہیں جس کو چاہیں جدھر چاہیں گھس جاتی تھی اور چلی جاتی تھی اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں باقاعدہ پرمیشن لے کر، پرمیشن دینے کے بعد یہ بحری بیڑے حرکت کر رہے ہیں۔ اور یہ جو امریکہ کا بحری آپ صاحب میں رک کر کے اپنے درشکوں کو ایک بات بتا دوں کہ جب جنگ شروع ہوئی اور یمن کے انصار اللہ نے اسرائیل آنے جانے والے جہازوں کو روکا، اس کے بعد امریکی اور برٹش جو نیوی ہے اس نے اس کی مدد کے لیے وہ آئے اور یمن کے خلاف حملے کیے۔ اس کے بعد یمن نے، انصار اللہ حکومت نے برٹش اور امریکی جہازوں پر بھی پابندی لگا دی۔ اس کے بعد پھر اب حالیہ جو حالات ہیں وہ برٹش اور امریکی جنگی بیڑے وہاں سے واپس جا چکے ہیں۔ اب وہ ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارا جہاز یہاں سے گزرنے دو۔ یہ ہے وہ برٹش حکومت کا جو کہتے تھے نا کسی زمانے میں کہ سورج نہیں ڈوبتا، اس طرح سے یہ ڈوبتا ہوا سورج نظر آ رہا ہے برٹش حکومت کا۔ جی آپ اپنی بات آگے جاری رکھیں۔ تو پھر اس کے بعد جو سلسلے جاری رہے، ابھی یہ جو امریکہ کا بحری بیڑا جو گیا ہے واپس ترومان، اس کا جو کیپٹن ہے اس کے بیانات جاری ہونا شروع ہو چکے ہیں، جبکہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے منع کیا ہے کہ میڈیا میں کوئی بیان نہ دیں جس سے ہماری کمزوری ثابت ہوگی، لیکن کب تک چھپائیں گے۔ بہرحال وہ ممالک ہیں جہاں پہ جو ہے کیا بات نکلنی ہے۔ جب ان سے باقاعدہ طور پہ انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے جو ریڈ سی میں دیکھا، دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی مرتبہ ہم نے وہ حالات وہاں پہ دیکھے، اور یعنی یہ کہیں کہ موت کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جو ہماری طرف امنڈ کے آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اور وہ جو ہے مرمت کے لیے جا چکا ہے، اب وہ مرمت باقاعدہ طور پہ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنے دن کتنے مہینے اس کو مرمت میں لگ جائیں گے۔ یہ انصار اللہ کے میزائل اور ڈرون کے حملوں کا اثر کہ جس میں اس کو جگہ بھی چھوڑنی پڑی اور اس کی مرمت کی نوبت آ چکی ہے۔ بالکل تو اب یہ آپ جی صاحب اسی قسم کا بیان اب سے پہلے آئزن ہاور جو بیڑا تھا وہ واپس گیا تھا پینٹاگن پہنچنے کے بعد، اس نے یہی بات کہی تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو خطرہ ہمیں نہیں تھا اس سے زیادہ خطرہ ہمیں یمن میں ریڈ سی میں رہتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ جی اب میں تھوڑا سا بات دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو امریکہ، اسرائیل، برطانیہ ان سب کو اچھے سے سبق سکھا رہے ہیں کہ ظلم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب ہے جہاں اس وقت حج کا موسم ہے، دنیا بھر سے حاجی وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس بیچ میں وہاں کے جو سب سے بڑے امام ہیں، ہمارے یہاں بھارت میں بھی ایک دو دورے کر چکے ہیں، یہ سدیس جو سب سے بڑے امام ہیں مکہ میں، انہوں نے شراب کو جائز قرار کر دیا کچھ سعودی عرب کے کچھ مقامات پر۔ وہ کیا کچھ خبر ہے، ذرا وہ بتائیے۔ دیکھیں یہ خبر جیسے ہی آئی ہے لوگوں میں اور بلکہ میڈیا میں داخلی طور پہ، یعنی بڑے بڑے جو نیوز پیپر وغیرہ اس میں نہیں، یہ خبر شروع ہوئی تو بہرحال ان کو یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ داخل میں ایک بغاوت سلسلہ حکومت کے خلاف، اس لیے کہ یہ جو کام ہونے جا رہا ہے۔ ذرا یہ بتائیے اس خبر کی سورس کیا ہے، تھوڑا سا وہ بتا دیجئے پہلے تاکہ لوگوں کو وہ یہ خبر کی سورس باقاعدہ طور پہ ان کی ویڈیو بیان کرتے ہوئے ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی ہم بھیج دیں گے، وہ بھی جو چلا دیجئے گا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ ولی امر محمد بن سلمان نے ابھی پوری سعودی عرب میں 600 مقامات پہ، جن کو وہ لوگ ٹورسٹ پلیسز کہتے ہیں، جو جنہیں گھومنے کی سیاحتی جگہیں 600،
ان جگہوں پہ شراب پی سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری جگہوں پہ شراب کا پینا، لانا، رکھنا حرام ہے، یہاں تک کہ ولی امر محمد بن سلمان کا دوبارہ بیان نہ آ جائے۔ یہ ہے، دیکھیں کیا ہے، یعنی ولی امر کا بیان شریعت کے احکام کو، کہ جو واقعاً یعنی وہ حکم کہ جس میں کوئی دو آدمیوں میں اختلاف نہیں ہے شراب کے حرام ہونے میں اور شراب کے بنانے میں، شراب کے لے جانے میں، بلکہ یہاں تک شراب کے لیے حکم ہے کاظمی صاحب شریعت کے طور پہ کہ جس جگہ پہ شراب رکھی ہوئی ہے اس جگہ پہ بیٹھنا حرام ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا یہ جو سنیے، میرے ذہن میں ایک سوال آیا، معاف کیجئے گا میں بیچ میں روک رہا ہوں، کیا ان شہروں میں یا ان جگہوں پر ٹورسٹ اسپاٹس پر شراب پینا مسلمان کے لیے بھی حرام نہیں رہا ہے؟ وہاں پہ کسی کی شرط نہیں رکھی ہے، مسلمان غیر مسلمان کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ وہاں پہ صاف صاف انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جتنے بھی 600 ٹورسٹ کے مقامات ہیں، سیاحتی مقامات ہیں، جگہ ہیں، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ شراب پی جا سکتی ہے، لائی جا سکتی ہے، رکھی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ دوسری جگہوں پہ نہیں رکھی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابھی 2030 میں جس مرحلے میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں اس کے لیے یہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ اب جو ایک ہے سعودیہ، جس یہ کہیں کہ جو اسلامی ملک یا جہاں پہ مقامات مقدسہ حرمین شریفین ہیں، اس جگہ جب 70-80 سال سے جو چیز حرام تھی مطلقاً، لے جانا، لے آنا، پینا، سب کچھ، اب اس کی باقاعدہ طور پہ اجازت دی جا رہی ہے تاکہ 2030 کے آتے آتے یہ تمام چیزیں نارمل ہو جائیں، پبلک کے لیے نارمل ہو جائیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نارمل ہو جائیں۔ میں تو یہ درشک آپ کے چینل کے ذریعے سے ہمارے جتنے بھی درشک ہیں ان سے یہ میں عاجزانہ طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اپنے عقلوں کو تھوڑا کھولیں، فکر کو وسیع کریں۔ قرآن کریم صاف صاف کہہ رہا ہے کہ شراب نجس ہے، حرام ہے۔ اب اس کو جو ہے وہاں پہ اس ملک میں جو اسلامی ملک جہاں پہ حرمین شریفین ہیں وہاں پہ جائز قرار دیا جا رہا ہے 600 مقامات پہ۔ اور اگر ابھی جیسے ہی یہ ولی امر مسلم، جو ولی امر جن کو انہوں نے کہا ہے کہ ولی امر محمد بن سلمان اگر کہتے ہیں اس کے علاوہ دوسری جگہوں پہ بھی، تب بھی وہ جائز ہو جائے گا۔ اب بتائیں کہ مجھے اس وقت چونکہ وقت کی کمی ہے، مجھے اس وقت وہ یاد آ رہا ہے، ابھی حال ہی میں ایک ایران کے حاجی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس کے بعد ان کو پولیس نے پکڑ لیا گیا۔ وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے، میں پبلک کے سامنے اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں کہ لوگ دوسرے انداز میں اس کو محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں بنو امیہ کی حکومت کے سارے جو ہے وسائل موجود ہیں، اور یہاں بہت زیادہ، انہوں نے تو اس حد تک کہا کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت نزدیک ہے۔ بہرحال جو آپ نے اب بتایا کہ مکہ کے حرم کے چیف امام نے جب یہ شراب کو جائز قرار دے دیا، ظاہر ہے ان شہروں میں، ان جگہوں پر مسلمان بھی رہتے ہیں، ان کے لیے بھی اگر جائز قرار دے دیا تو یہ اسلامی حکومت یا مسلمانوں کی حکومت کہاں لے کر کے جائے گی، بہت مشکل ہے کہنا۔ اب میں تھوڑا سا اور دوسرے معاملات کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اسرائیل اور سیریا کے بیچ میں کیا کچھ پک رہا ہے؟ کیونکہ آپ سیریا کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ بیروت میں رہتے ہیں اور وہاں کے معاملات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس بیچ میں ایک ویڈیو آئی ہے کہ ایچ ٹی ایس کے جو لیڈر ہیں، جن کو ابو محمد الشرع ٹیررسٹ 10 کروڑ ڈالر کا انعامی جو ٹیررسٹ تھا، جس کو اب بنا دیا گیا احمد الشرع، جس نے احمد الشرع بنایا، یعنی ٹیررسٹ سے سیاسی آدمی بنایا، اس کا امریکی سابق سفیر رابرٹ اسٹیو فورڈ نے باقاعدہ یہ بیان دے دیا ہے کہ برٹش ایک این جی او نے مجھے بلا کر کے کہا کہ یہ اس کا دہشت گردی کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو نارمل آدمی بنانا ہے، سیاسی بنانا ہے۔ تو اس میں اس نے باقاعدہ اپنا کردار ادا کرنے کی بات کی، اور وہ آخری اس کی پہلی ملاقات اکتوبر یا اس سے پہلے 2023 میں، اور آخری ملاقات جنوری میں دمشق میں راشٹرپتی بھون میں ہوئی ہے۔ امریکہ کا سابق سفیر یہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ اسرائیل کے لیے کیا کیا کام کرائیں گے؟ اس سے کیا بات ہو رہی ہے؟ کاظمی صاحب، جب جولانی صوفہ پہنے ہوا تھا
सर पे साफा बना हुआ था, तो $10 मिलियन का उस पे इनाम था। जब टाई पेन लिया तो प्रेसिडेंट के तौर पे उसका इस्तेमाल हो रहा है। ये तैयार करते भी यही हैं, मारते भी यही हैं, ताज़ियत भी यही देते हैं, फिर उसके बाद घर वालों को जाके कहते हैं कि हम तुम्हारे गम में शरीक भी हैं। ये पूरी का पूरा सिलसिला है, और इसको बाकायदा तौर पे बिल क्लिंटन के जमाने में, और उसने भी बाकायदा इतराफ किया था उस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर थी उसमें, तो उसने कहा भाई कि हम नहीं बनाया है इन लोगों को, सबों को, अफगानिस्तान से लेके हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस के सामने कहा था जी, सामने कहा था हमने बनाया है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, फिर वहां से कहां कहां ले गए, फिर उसके बाद जो है वो अफ्रीका की तरफ आ गए, कभी अलजायर में, फिर उसके बाद जो तुनिस, इन जगहों पे सब कुछ है हम नहीं बनाया है, हम नहीं किया है, हम अपने ही मफाद के लिए बनाते हैं, तैयार करते हैं, जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो फिर उन्हीं को हम जो है दूसरा नाम देकर उनके खात्मे के लिए काम शुरू कर देते हैं। अब ये जो आखिरी जो मुलाकात हुई है उसमें ये तय पाया है इसराइल और सीरिया के दरमियान, जो अंदर जिसको कहते हैं कि अंडर द टेबल, कि द ग्रेटर इसराइल को बनने के लिए जो सबसे बड़ी दीवार थी सीरिया थी, जो उस वक्त बाकी थी, और बशार की हुकूमत खत्म होने के बाद से जो है क्या मसला खत्म हुआ, और खत्म ही किया गया है ताकि उसको बनाया जाए। तो उसमें यह हुआ है कि सुवैदा से होते हुए, जो साउथ में पड़ता है सीरिया के दरा का, यहाँ से होते हुए उसको कुछ कुर्दियों के इलाके से इराक तक पहुंचने की इजाजत सीरिया देगा इसराइल को, और इसराइल यहाँ से होते हुए, यानी जो उसका दावा है उसकी किताब के एतबार से बड़ा इसराइल नील से लेके फुरात तक का वहां के लिए, और यहाँ पे इसराइल ये मदद करेगा कि ये जो जोलानी लुबनान पे कब्जा करेगा, और लुबनान और सीरिया को मिला के इस्लामी हुकूमत बनाएगा, दाइश की हुकूमत, जिसमें इस्लामी अहकाम बाकायदा वहां पे नाफिज किए जाएंगे। अब इसको नाफिज करने के लिए जो है क्या है बहुत सारी जो है क्या अड़ंगे पैदा हो रही है। सबसे बड़ा मसला जो है क्या है, लुबनान का जो है क्या है असलहा है, किसका, रेजिस्टेंस ग्रुप का, हिजबुल्लाह का असलहा है। हिजबुल्लाह का असलहा जब तक बाकी है इसराइल आगे बढ़ के आ नहीं सकता। अगर उसमें इतनी ही ताकत होती और हिजबुल्लाह का असलहा खत्म हो गया होता, या वो जोशो वलवला और वो ताकत खत्म हो गई होती, तो फिर तो इसराइल उसके चला आता, जिसे जो है उसने 82 में किया था। लेकिन उसका नाना बता रहा है कि अभी भी ये ताकत बाकी है, ये कुव्वत बाकी है, और पूरी तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे दबाव प्रेसिडेंट पे, प्राइम मिनिस्टर पे डाला जा रहा है कि किसी तरीके से इनके असलहे को ले लो या इनके असलहे को खत्म कर दो। जब यहाँ पे असलहा खत्म होगा, अभी कल इसराइल के एक बहुत बड़े जिम्मेदार ने कहा, माहिर, उसने ये कहा है कि ये अजीब बेवकूफ है लुबनान की हुकूमत, अगर किसी ने इसराइल को लुबनान पे कब्जा करने से रोका है तो वो हिजबुल्लाह का असलहा था। वो खुद ये कह रही है कि अब तुम असलहा खत्म करो, गोया वो हमारी मदद करना चाहते हैं, तो हम वेलकम करते हैं इस हुकूमत का भी और उन लोगों का भी कि जो बाकायदा तौर पे हमारी मदद करने के लिए लुबनान से आवाज उठा रहे हैं कि हिजबुल्लाह का असलहा खत्म किया जाए या वापस लिया जाए। इसके हिजबुल्लाह के असलहे के अलावा और कोई चीज नहीं थी कि जो हमें रोक सकती। अगर किसी ने रोका है, ये इसराइली जिम्मेदार कह रहा है कि इसराइल वो भी ये तो अहरानोत में भी लिखा है इसको कि हमने जो है क्या वही चीज थी कि जो उसने हमने रोक रखा है। अब ये चीजें चल रही है। जब लुबनान कमजोर हो जाएगा, लुबनान का असलहा यानी मुकावमत की जो है पास से अगर असलहा हट गया, खत्म हो गया, तो हुकूमत के पास है क्या, फौज के पास है क्या, और वो आराम से जो है क्या है वो हमला करके इसको अपने कब्जे में कर सकता है। यानी जो बात समझ में आ रही है इस वक्त कि चाहे वो गाजा में हार चुके हों, चाहे वो साउथ लेबनान में हार चुके हों इजरायली, लेकिन अब ये तैयारी है कि बैरूत में बैठी हुई हुकूमत और दमिश्क में बैठी हुई हुकूमत, इन दोनों से अपने काम लिए जाएं और ग्रेटर इजराइल बनाने में मदद हासिल की जाए। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पूरी तरह से। और इसको जो है क्या बाकायदा तौर पे अभी हुआ भी क्यों है काज़मी साहब, बात ये है कि अभी जो बलदियाती और पंचायत का जो इलेक्शन हुआ ना, उसमें जितनी जो है क्या है भारी मिकदार में इनको कामयाबी मिली है रेजिस्टेंस ग्रुप को, यानी हिजबुल्लाह, हरकत अमल और इनके साथ जितनी भी जो है अलायंस और दीगर पार्टियां हैं, उनको बहुत बड़ी तादाद में कामयाबी मिली है। अब इस कामयाबी को देखकर इनकी हालत खराब होती जा रही है।
اب اس وجہ سے بھی جو ہے ان کو باقاعدہ لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح سے رکھا جائے گا تو پھر آگے کیا کریں گے. تو اب یہ دونوں مل کر کسی طریقے سے, اب دیکھیں یہ آخری ملاقات میں ایک بات کی جولانی نے, کہا کہ ہمارا اور اسرائیل کا متفق دشمن. اب یہاں پہ کون ہے متفق دشمن؟ سبھی جانتے ہیں کہ ان دونوں کا جو ہے کیا دشمن کون ہے. یا کہیں گے حزب اللہ ہے, ایران ہے, حزب شابی ہے, یمن ہے, ہمارا اس کے علاوہ تو اور جو ہے ایران ہے, فلسطین کی جو رجسٹر گروپ ہے. ایران ہے سب سے بڑا دشمن. جی, تو یہی دشمن ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں مل کر ہمارا جو مشترکہ دشمن ہے اس کا مقابلہ کریں گے. یعنی یہ باقاعدہ اندر جو انڈر دا ٹیبل یہ باتیں چل رہی ہیں اور باقاعدہ اس کو پکایا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے, پوری کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اب اس کے علاوہ کل کی بات سنیں. کل یہ ہوا کہ بیان دیا ہے سیرین حکومت نے جو جولانی کے تحت چل رہی ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد ہمارے ساتھ آئے ہیں ان کو ہم باقاعدہ طور پہ سیرین فوج میں داخل کریں گے. کس کو؟ ایغور, شیشان, ازبکستان اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے دنیا بھر سے جو آئے ہوئے ہیں ٹیررسٹ جمع ہوئے ہیں دہشت گرد, ان سبوں کو ہم باقاعدہ سیرین فوج میں داخل کریں گے. جبکہ امریکہ نے پہلے بھی کہا تھا یعنی وہاں کی فوج میں سیریا کا شہری ہونا ضروری نہیں ہے, وہ جو دوسرے ملکوں سے بھی دہشت گردوں نے ان کی مدد کی ہے, جو ادلب میں آ کر کے بیٹھ گئے تھے, وہ سارے فوج میں شامل ہوں گے چاہے وہ سیرین ہیں یا نہیں ہیں. یہی نہیں. جی بالکل. اور اس کو باقاعدہ امریکہ نے پہلے ہی کہا تھا ہم اس وقت مدد کریں گے سیریا کی اور سینکشن ہٹائیں گے جب وہ جتنے باہر کے ہیں ان کو واپس اپنے ملک بھیجے, وہاں نہ رکھے. لیکن کل جو ہے کیا ہے باتوں میں یہ پتا چلا اور اس کی جو ہے وجہ بیان کی, ریزن بیان کرتا ہے. ریزن یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو ہم نے بھگا دیا تو یہ جا کر داعش اور دیگر پارٹیوں میں مل کر پھر دوبارہ ہم پر حملہ کر دیں گے, یہ بڑا خطرناک ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ فوج میں رکھیں, اپنی ملٹری میں رکھیں, اور ملٹری میں رکھ لیں گے تو وہ جو ہے صحیح رہیں گے. پھر اس کے ذریعے سے کیا ہوگا, جب بھی ملٹری میں داخل ہو جائیں گے تو عراق کے لیے بھی آرام سے وہ حملہ کرا سکتے ہیں, اور ادھر جو ہے کیا لبنان کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اب مسئلہ ادھر ٹرکی کا ہے. اب ٹرکی تو اس نے خود پالا ہے ان کو, ان کے لیے تو کوئی خطرہ ہے نہیں. ٹرکی کو تو فائدہ ہی ہے ان سے. یعنی سرکاری ایک طرح سے سرکاری ریکگنیشن مل جائے گا ان ٹیررسٹ کو. وہ سیریا میں بھی رہیں گے, حکومت کے ہتھیار بھی ان کے پاس ہوں گے, اور اسرائیل اور امریکہ اور ترکی اور عرب ملکوں کا جو اس علاقے میں پورا پروجیکٹ ہے اس میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. یہ ایک کوشش ہے. اچھا, میں ایک اور خبر کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. کل اپنے امریش مشرا جی سے بات کی, انہوں نے ایک بات بہت اہم بتائی کہ یہ جو غزہ میں کھانے کا سامان جو کچھ بھی امریکی اور اسرائیلی تال میل سے سازش کے تحت جو کچھ وہ کر رہے ہیں کہ جب بھی وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مدد لینے کے لیے وہاں گولی چلا دی جاتی ہے. اس میں جو کھانے کا مال لوٹا جا رہا ہے جس کا الزام اسرائیل حماس پر لگا دیتا ہے, وہ اصل میں داعش کا ایک بڑا نام ہے. وہ ہے جو وہاں پر کھانے کا لوٹنے کا کام کر رہا ہے. داعش کا لوگ وہاں بھی اسرائیل کی خدمت کر رہے ہیں. کیا آپ کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے؟ جی, باقاعدہ طور پہ ایک جو ہے گروہ ہے جس کی پشت پناہی رام اللہ کی گورنمنٹ کر رہی ہے. ان کا کام یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی جو کہ تقسیمات کا معاملہ ہوگا, کھانے پینے کی چیزیں ایک تو وہاں پہ پہنچ ہی نہیں رہی ہیں, اور جو کچھ بھی پہنچ رہی ہے وہاں پہ ایک ہلڈر ہنگامہ برپا کر دینا ہے اور اس چیزوں کو اٹھا کے چھین کے چرا کے لے کے چلا جانا ہے. ابھی پرسوں سوئٹزرلینڈ نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ ہماری طرف سے جو بھی سامان جائے گا اب ہم ان کو نہیں دیں گے. جو امریکہ اور اسرائیل کی جو ایک کمیٹی بنی ہے جو ان کو وہاں پہ پہنچا رہی ہے سامان, ہم ان کو نہیں دیں گے. ہم دیں گے تو UNO کی جو ہے نا یونیسیف, اس کے ذریعے سے ہم پہنچائیں گے. ابھی یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کاظمی صاحب کہ یونیسیف جو UNO کی جو ایک تنظیم ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک 50,000 بچے یا مارے گئے ہیں یا اس طرح سے زخمی اور گھائل ہو گئے ہیں کہ جو موت کے قریب پہنچ چکے ہیں 50,000 بچے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گھنٹوں میں تو ہر 20 منٹ پہ ایک بچہ غزہ میں مارا جا رہا ہے. جی, یہ اور پوری دنیا بڑی خاموشی سے دیکھ رہی ہے.
अब पूरी दुनिया आप जी साहब हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, मैं बात आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि ये ISIS का जो गैंगस्टर है, जो खाना का लूटने का सामान का काम कर रहा है, वो उसका लीडर का नाम है हासिब अबू शहाब। ये आदमी है जो इजराइल की मदद कर रहा है और हमास पर इल्जाम लगाने में भी मदद कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली बाकर आबदी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इतनी गहराई से मालूमात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने मेहमानों के जरिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हकीकत और सच्चाई पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।